अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अफरा मोहल एडवोकेट। आज जो टॉपिक हम आपसे डिस्कस करने लगे हैं वो है द पंजाब सिविल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस 1962। ये बहुत ही अहम सब्जेक्ट है जुडिशरी के एग्ज़ाम में। ये इसमें से एक सवाल जो है वो आपको पेपर में मस्ट आएगा। आज जो हम इसको डिस्कस करने लगे हैं इसमें जो अहम चीज़ें हैं वो सारी हम डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद आपके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। द पंजाब सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस 1962, इसमें जो फर्स्ट सेक्शन है वो शार्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट से रिलेटेड है। दिस ऑर्डिनेंस में बी कॉल्ड द पंजाब सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस 1962। अब हमारे पास जो एक अहम चीज़ है कि ये जो पंजाब सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस 1962 है ये डील किस चीज़ को करता है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्ट्स को डील करता है, ये एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट्स को डील करता है, उनकी पेक्यूनरी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को डील करता है, उसके बाद एक्सरसाइज बाय सिविल जजेस ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज को डील करता है, उसके बाद प्लेस ऑफ सिटिंग ऑफ कोर्ट्स को डील करता है, नेक्स्ट कंट्रोल ऑफ कोर्ट्स एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर को डील करता है, उससे रिलेटेड सेक्शन 14 है। पावर टू डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस को डील करता है, सेक्शन 15 है। मेनली ये जो लॉ है ये इन चीज़ों को डील करता है। इसमें सेक्शन 2 जो है ये डेफिनेशन से रिलेटेड है। डेफिनेशन में गवर्नमेंट का मतलब है जो आपके कंसर्न सूबे की गवर्नमेंट होगी वो होगी, और हाई कोर्ट का मतलब है हाई कोर्ट मीन्स द हाई कोर्ट ऑफ द प्रोविंस जो सूबे की होगी। लैंड मीन्स लैंड विच इज़ नॉट ऑक्यूपाइड एज द साइट ऑफ एनी बिल्डिंग इन ए टाउन और विलेज। इन लैंड का मतलब ये है कि जो किसी गांव में मतलब आबादी के एरिया में ना आती हो और ना ही किसी कोई बिल्डिंग वगैरह उस पे हो। उसके बाद लैंड सूट आता है जी। लैंड सूट के बाद एक और अहम चीज़ आपको बता दें कि ये जो सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस 1962 है बेसिकली इसका ऑब्जेक्ट क्या है। बेसिक इसका ऑब्जेक्ट है टू सिक्योर ए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ कोर्ट्स। अब इसमें नेक्स्ट आता है जी हमारे पास सेक्शन 3। सेक्शन 3 में क्लासेस ऑफ कोर्ट्स हैं। याद रखिएगा सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस के तहत जो क्लासेस ऑफ कोर्ट्स है वो है द कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज, द कोर्ट ऑफ द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एंड द कोर्ट ऑफ सिविल जज। 3 क्लासेस हैं ये। अगर हम सेक्शन 3 देखें उसके बाद अगर आप सिविल प्रोसीजर कोड भी देखेंगे तो वहाँ पर भी सेक्शन 3 में जो पंजाब में न्यू अमेंडमेंट आई है अब इसकी जो क्लासिफिकेशन है जो क्लासेस हैं कोर्ट्स की वो 3 हैं। उसके बाद सेक्शन 4 आता है। सेक्शन 4 में सिविल डिस्ट्रिक्ट का वर्ड है। अब सिविल डिस्ट्रिक्ट में जो इसको सेक्शन 4 डिफाइन करता है वो इस तरह है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन डिवाइड द प्रोविंस इनटू डिस्ट्रिक्ट। यानी जो गवर्नमेंट है वो प्रोविंस को डिवाइड किस में करेगी, डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद सेक्शन 5 आता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो भी अपॉइंट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5। फिर आता है जी सेक्शन 6 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। गवर्नमेंट may in consultation with the high court appoint as many additional district judge as may be necessary। अब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज वही फ्रेश सर अंजाम देगा जो उसको लॉ ने जिनके लिए एम्पावर किया है या जो मैटर्स उनको डिस्ट्रिक्ट जज रेफर करता है। सेक्शन 7 में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज इन सूट्स। याद रखिएगा जो डिस्ट्रिक्ट जज की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है याद रखिएगा वो अनलिमिटेड है। ये बहुत ही एक अहम सवाल है। अक्सर जब स्टूडेंट से पूछा जाता है तो वो अमूमन जो है वो रकम ही बताते हैं कितनी रकम तक है। मैं इस सेक्शन को एक दफ़ा आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाई एनी एनेक्टमेंट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स द कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज शेल हैव जुरिस्डिक्शन इन ओरिजिनल सिविल सूट विदाउट लिमिट एज रिगार्ड्स द वैल्यू। यानी ओरिजिनल सूट में जो डिस्ट्रिक्ट जज की पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन होगी वो अनलिमिटेड है। फिर है जी सेक्शन 8। सेक्शन 8 सिविल जजेस को डील करता है कि इसमें गवर्नमेंट जो है विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट
جو کام کرتے ہیں وہ اس میں 3 ہیں. فکس دا نمبر آف سول ججز ٹو بی اپوائنٹڈ. اس میں نمبر فکس کیے جاتے ہیں کہ کتنے جج جو ہیں سول جج اپوائنٹ کرنے ہیں. اس کے بعد جو ان کی کوالیفیکیشن ریکروٹمنٹ کے لیے جو جج اپوائنٹ ہونے ہیں کیا کوالیفیکیشن ہونی چاہیے, جیسے 2 سال ہے, ایج جو 35 سے کم ہونی چاہیے. اس کے بعد اتنے سول جج اپوائنٹ کیے جائیں گے جتنے کے نیسیسری ہوں. آگے آتا ہے جی سیکشن 9 پیکیونری جورسڈکشن آف سول ججز. یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے. عموماً میں نے دیکھا ہے کہ اسٹوڈنٹس کے پاس جو اسائنمنٹس بکس ہوتی ہیں اس سے دیکھ لیتے ہیں, لیکن اس کی جو پیکیونری جورسڈکشن ہے وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے. جو سول جج کلاس 1 ہوتا ہے اس کی پیکیونری جورسڈکشن جو ہے وہ انلمیٹڈ ہے. جتنی بھی اماؤنٹ ہو اتنی ہی اماؤنٹ تک وہ کیس سن سکتا ہے. اس کے بعد سول جج کلاس 2 آتا ہے. سول جج کلاس 2 جو ہے یہ 5 ملین تک یعنی 50 لاکھ تک کیس سن سکتا ہے. اور سول جج کلاس 3 جو ہے یہ 10 لاکھ یعنی 1 ملین تک کیس سن سکتا ہے. اب یہیں پر ہی ہم ان کی ایپلیٹ جو جورسڈکشن ہے جو ڈسٹرکٹ جج اور ہائی کورٹ کے لیے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. یاد رکھیے گا اگر سول جج کلاس 1 نے فیصلہ کیا ہو, اگر اماؤنٹ 50 ملین سے کم ہو یعنی سبجیکٹ میٹر کی جو اماؤنٹ ہے وہ 50 ملین سے کم ہو تو فرسٹ اپیل جائے گی ڈسٹرکٹ کورٹ میں. اگر اماؤنٹ جو ہے 50 ملین سے زیادہ ہو تو سول جج کلاس 1 کے فیصلے کے خلاف فرسٹ اپیل جو ہے وہ ہائی کورٹ جائے گی. اب یہیں پر ہی ہم سیکنڈ اپیل کی بات کر لیتے ہیں. سیکنڈ اپیل کے لیے جو پنجاب میں امینڈمنٹ آئی ہے اس کے اکارڈنگ سیکنڈ اپیل آپ کی الٹیمیٹ, فرسٹ اپیل جو ہے آپ کے اگینسٹ ڈکری ہوتی ہے, ڈسٹرکٹ جج کے پاس جاتی ہے. ڈسٹرکٹ جج نے جو فیصلہ کیا ہوگا اس کے فیصلے کے خلاف سیکنڈ اپیل جو کہ سیکشن 100 میں گراؤنڈز بھی دی گئی ہیں. یاد رکھیے گا اماؤنٹ 25 ملین اور 50 ملین کے درمیان میں ہوگی تو پھر سیکنڈ اپیل ہوگی. اب یہاں پہ ایک ہے, اگر 51 ملین ہو تو اکثر ہم سوال یہ بھی کرتے ہیں کہ اگر 51 ملین ہو تو پھر سیکنڈ اپیل کہاں جائے گی. تو اس کا جواب ہے کہ نہیں جائے گی اس کے اگینسٹ, کیونکہ اگر اماؤنٹ 50 ملین سے زیادہ ہوتی تو فرسٹ اپیل جو ہے وہ ہائی کورٹ چلی جانی تھی. یہاں پر یاد رکھنے کی صرف اتنی بات ہے کہ اگر اماؤنٹ 25 ملین اور 50 ملین کے درمیان میں ہوگی تو پھر سیکنڈ اپیل ہوگی. اس کے بعد سیکشن 10 ہے لوکل لیمٹس آف جورسڈکشن کے متعلق ہے. The local limits of the jurisdiction of a civil judge shall be such as the high court may define. اب ہائی کورٹ ڈیفائن کرتی ہے لوکل لیمٹس جتنی بھی ہوں گی. اس کے بعد پھر آتا ہے جی سیکشن 11 جو ہے یہ اومیٹڈ ہے. سیکشن 12 ہے ایکسرسائز بائی سول ججز آف جورسڈکشن آف ڈسٹرکٹ کورٹس ان سرٹن پروسیڈنگ. اس سیکشن کے تحت آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کسی بھی میٹر کو جو بھی سول جج کے پاس ہے, اگر میٹر جو ہے وہ جو سول جج سن رہے چاہے تو ڈسٹرکٹ جج جو ہے اس کو وڈرا کر کے کسی اور جج کے پاس بھی بھیج سکتا ہے, یا وہاں سے وڈرا کر کے سول جج سے جو ڈسٹرکٹ جج ہے وہ اپنے پاس بھی لگا سکتا ہے. یہ سیکشن 12 ہے. اس کے بعد نیکسٹ جو سیکشن ہمارے پاس آتا ہے سیکشن 13 ہے پلیس آف سیٹنگ آف کورٹس. اب جو ہائی کورٹ ہے وہ فکس کرتی ہے کہ کون سی پلیس ہوگی جہاں پر جو سول جج جو ہیں وہ کام کریں گے. اس کے بعد کنٹرول آف کورٹس اینڈ پریزائڈنگ آفیسر سیکشن 14 ہے. اب سیکشن 14 ریڈ ود سیکشن 3 CPC 1908 ہے. اب اس کے اکارڈنگ کیا ہے, جو سول جج کی کورٹس ہوں گی اور ڈسٹرکٹ جج کی کورٹ ہوگی وہ سبارڈینیٹ ہوگی ہائی کورٹ کے, اور جو ڈسٹرکٹ جج کی کورٹ ہوگی وہ کس کے سبارڈینیٹ ہوگی ہائی کورٹ کے. اس کے بعد سیکشن آتا ہے 15 پاور ٹو ڈسٹریبیوٹ بزنس. اب پاور ٹو ڈسٹریبیوٹ بزنس کے اندر ناٹ وتھسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹینڈ ان دا کوڈ آف سول پروسیجر 1908 ایوری ڈسٹرکٹ جج may by written order direct that any civil business cognizable by his court and the court under his control shall be distributed among such courts in such manner as think fit. اس سیکشن کے تحت سیکشن 15 کے تحت جو بزنس ہوتا ہے کورٹس کا, جو ورک ہوتا ہے اس کو ڈیفرنٹ کورٹس میں جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے. پھر آتا ہے جی سیکشن 16
ڈیلیگیشن آف پاور بائی ڈسٹرکٹ جج. اب یہاں پر جو ڈسٹرکٹ جج ہے پریویس جو سیکشن ہے وہ ہائی کورٹ سے لینی ہے، پھر اس سلسلے میں جو ہے وہ پاورز جو بھی کیسز ہیں وہ ڈیفرنٹ کورٹس کو جو ہے وہ ریفر کر دیے جاتے ہیں. آج کل ہمارے پنجاب میں جو ہے وہ اس کے لیے کیٹاگرائز کر دیا گیا ہے کہ ایک کورٹ جو ہے یہ میٹر سنے گی، دوسری کورٹ جو ہے سرٹن یہ میٹر سنے گی. اس کے بعد پھر آتا ہے جی سیکشن 17 اپیل فرام ڈسٹرکٹ جج ایز اور ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج. یاد رکھیے گا کہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج کے فیصلے کے خلاف اور ڈسٹرکٹ جج کے فیصلے کے خلاف اپیل ہمیشہ ہائی کورٹ میں جاتی ہے. اور یہ بھی سیکشن 17 میں کہا گیا ہے کہ جس فیصلے کے خلاف اگر ڈسٹرکٹ جج کے فیصلے کے خلاف اپیل نہیں جا سکتی تو پھر ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج کے فیصلے کے خلاف بھی اپیل جو ہے وہ لائی نہیں کرتی. جیسے کنسنٹ ڈگری ہوتی ہے 96 کے تحت، وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ دیر از نو اپیل اگینسٹ کنسنٹ ڈگری. اگر کنسنٹ ہوئی ہے پارٹی سے تو پھر اس فیصلے کے اگینسٹ جو ہے کنسنٹ کی بنا پر جو فیصلہ ہوا ہے اس کے اگینسٹ اپیل لائی نہیں کرتی ہے. اگر وہی فیصلہ ڈسٹرکٹ جج نے کیا ہو تو اپیل نہیں لائی کرتی، تو پھر ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج بھی کرے گا تو اپیل جو ہے وہ لائی نہیں کرے گی. پھر آتا ہے سیکشن 18. سیکشن 18 کے اندر یہ ہے جو میں نے آپ کو اماؤنٹ کی بات بتائی تھی کہ اگر سول جج فیصلہ کرتا ہے اماؤنٹ 50 ملین سے زیادہ ہوگی تو فرسٹ اپیل ہائی کورٹ جائے گی، اور اگر اماؤنٹ 50 ملین سے کم ہوگی تو اپیل کہاں جائے گی؟ یہ ڈسٹرکٹ جج کے پاس جائے گی، ڈسٹرکٹ کورٹ میں جائے گی. اس کے بعد آتا ہے جی سیکشن 19 آتا ہے کنٹیننٹس آف پاور آف آفیسرز. اگر کوئی آفیسر جو ہے اس کو کسی اور جگہ پر اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے یا ہائر آفس میں جو ہے وہ پروموٹ کر دیا جاتا ہے تو اس کی پاورز کے حوالے سے سیکشن 19 ہے. پھر 19 کے بعد جو اگلا اہم سیکشن ہے وہ سیکشن ہے ڈیلیگیشن آف پاور آف دا ڈسٹرکٹ جج سیکشن 22. اگر جو ڈسٹرکٹ جج ہے وہ ہیڈ کوارٹر لیو کرتا ہے تو یاد رکھیے گا پھر اس کی جگہ پر جو ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے وہ ASJ1 یعنی جو سینئر جج ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اگر وہ بھی اویلیبل نہیں تو پھر کوئی اور ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج، وہ بھی اویلیبل نہیں ہے تو پھر سینئر سول جج. اس کے بعد سیکشن 19 ہے جو سیکشن 23 ہے اس کو آپ نے ریڈ ود کرنا ہے جنرل کلاس ایکٹ کے سیکشن 19 کے ساتھ. ٹمپریری ویکینسی آف آفس آف سول جج. اب یہاں پہ یہ ہے بیسک کنسیپٹ یہ کہ اگر کوئی ایک جج چھٹی پر ہے تو اس کا کورٹ جو ہے وہ دوسری کورٹ کو جو ہے وہ سونپ دیا جاتا ہے. ان صورتوں میں کیا ہوتا ہے کہ دونوں کورٹس کا جو رجسٹرڈ ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے، لیکن وہ اگر چاہیں تو فرائض سر انجام دے سکتے ہیں. وہ جج چھٹی والا جس نے چھٹی کی ہے وہ جو بھی کام کر سکتا ہے، جو ڈیوٹی جج ہوگا وہ بھی وہی کام سر انجام دے سکتا ہے. اس کے بعد سول courts having unlimited jurisdiction regarding value to try suits against the state and its servant in their official capacity. یاد رکھیے گا جو بھی سوٹس اگینسٹ سرونٹ ہوتے ہیں یا آفیشیل کیپیسٹی کے تحت ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہوتے ڈسٹرکٹ کے ہیڈ کوارٹر پر ہیں. اس کے بعد جو وہاں پہ جج ہوتا ہے وہ سول جج کلاس 1 کا ہوتا ہے جو یہ میٹر سنتا ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ اہم سیکشن ہے اس میں وہ ہے جی لسٹ آف ہالیڈیز کا. ہائی کورٹ جو ہے سالانہ اگر آپ ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پر بھی دیکھیں تو لسٹ آف ہالیڈیز ہوتی ہے کہ کون کون سے دن جو ہیں ان کو چھٹی ہوگی. جیسے 14 اگست کا ہوتا ہے، عید کے دن ہوتے ہیں، محرم کے دن ہوتے ہیں، تو ان ڈیز میں چھٹی ہوتی ہے. اس کے بعد سیل آف دا کورٹ سیکشن 26 ہے. سیل آف دا کورٹ پر میرا ایک ڈیٹیل لیکچر بھی آ چکا ہے، وہ بھی آپ ضرور دیکھیے گا کہ سیل آف دا کورٹ جو ہے یہ کتنی ہونی چاہیے، 2 انچز ان ڈایا میٹر ہونی چاہیے. باقی وہ میرا آپ لیکچر ضرور دیکھیے گا. پھر آتا ہے جی سیکشن 27 پاور ٹو فریم رولز. اب اس میں ہائی کورٹ جو ہے ود دا اپروول آف گورنمنٹ کچھ رولز بناتی ہے. اب وہ رولز کس لیے ہوتے ہیں، کون کون سے رول ہوتے ہیں؟ پہلے نمبر پر دا سپرویژن آف آل سول کورٹس اینڈ دیئر وزیٹیشن اینڈ انسپیکشن. جو سیکنڈ رول ہے دا ایکسرسائز بائی دا ڈسٹرکٹ جج آف دا جنرل کنٹرول ویسٹڈ ان دیم اوور دا سول کورٹس ان دیئر ریسپیکٹو ڈسٹرکٹ. اس میں جو ڈسٹرکٹ جج ہے کہ اس نے کنٹرول کیسے ڈسٹرکٹ کے اندر رکھنا ہے، اس سے ریلیٹڈ رولز. پھر دا پلیس اینڈ ٹائمز فار دا ہولڈنگ آف سول کورٹس. اب کورٹس کی ٹائمنگ جو ہے وہ 8 بجے ہوگی، 9 بجے ہوگی، اس سے ریلیٹڈ رولز. پھر دا فی ٹو بی چارج فار دا پروسیس
issued by the civil courts or by any officer of any such court. اب اس کے اندر آپ کر لیں جی پروسیس فی جو ہے اس کے متعلق رولز. نیکسٹ the fee payable in any suit or proceeding in any civil courts by any party in respect of the fee of the pleader of any other party. پھر نیکسٹ ہے the manner in which the proceeding of the civil court shall be kept and recorded. اور پھر اگلا سیکشن جو ہے ریپیل اینڈ سیونگ سے ریلیٹڈ ہے. یہ تھا آج کا ہمارا سول کوڈ آرڈیننس کا ٹاپک، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کے جو بیسک کنسیپٹس ہیں وہ آپ کے کلیئر ہو گئے ہوں گے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا.